वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI इमरान खान पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि मईशत तबाह करने वाला आज सियासी अदम इस्तेहकाम के जरिए इसकी बहाली रोकने की साजिश कर रहा है, जो अदालत के बुलाने पर भी नहीं जाता। उन्होंने कहा कि ये शख्स अदालत के साथ वो कर रहा है जो इसने IMF प्रोग्राम, आइन, पार्लियामेंट, इदारों, मीडिया के साथ किया। ये अदालत के साथ वही कर रहा है जो महंगाई की सूरत में अवाम के साथ किया। मजीद बना वज़ीर आज़म ने ख़वातीन को उनके आलमी दिन पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की में इनके किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल माशी हालात से कामयाबी से बाहर निकल आएगा। डिफॉल्ट का खतरा टल चुका है, मुल्क तरक्की करेगा और हम एक खुशहाल कौम बनकर उभरेंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार की मौजूदगी में कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में आर्मी चीफ ने इस इत्मीनान का इजहार किया कि मौजूदा माशी मुश्किलात पर काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने कारोबारी अफराद से कहा कि वो पुरअज़्म और पुरएतमाद रहें। कौम पर मुश्किल हालात आते हैं, लेकिन बदतर हालात को हम पीछे छोड़ चुके हैं और हम कायम व दायम रहेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 402C को आइन के खिलाफ करार दे दिया। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया जिसके मुताबिक आइन आर्टिकल 45 के तहत सदर को सजा माफ़ी या खत्म करने का इख्तियार बरतर है। इस ज़िम्मे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है जिस पर 4 साल बाद भी अमल नहीं हो सका। अदालत का कहना था कि चीफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल का मामला वज़ीर आला के नोटिस में लाए। वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि हम सब ने मिलकर ख़वातीन के खिलाफ जराइम को रोकना है। ख़वातीन को साथ मिलाए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सलामती कौंसिल में ख़वातीन, अमन और सिक्योरिटी के मौजू पर मुबाहिसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना था कि आलमी तनाज़ात और जंगों में आम शहरी निशाना बन रहे हैं और ख़वातीन और बच्चियाँ जंगों से बराह रास्त मुतासिर हो रही हैं। अमेरिका का पाकिस्तान के इस्लाम मुतासरा इजला के मजीद 500 तलबा के लिए वज़ाइफ का ऐलान। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा एनटरप्राइज के मुताबिक मजीद 500 तलबा के लिए वज़ाइफ का ऐलान पाकिस्तान में अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रूम ने किया। एनटरप्राइज ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि डोनाल्ड ब्रूम ने ऐलान इस्लामाबाद में आलमी यौम ख़वातीन के मौका पर हायर एजुकेशन की तकरीब में किया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का कहना था कि वज़ाइफ से माली कमजोर तलबा की पाकिस्तान की आला यूनिवर्सिटियों में हुसूल तालीम में मदद हो सकेगी। पंजाब के जिला गुजरावाला के लंडा बाजार में अचानक आग भड़क उठी जिसके नतीजे में 200 से ज्यादा स्टॉल जलकर खाकसतर हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लंडा बाजार में लगने वाली आग में 8 केनाल रकबे पर मुहित बाजार के तकरीबन 300 स्टॉल्स को अपनी लपेट में ले लिया। हुकाम ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू की 8 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। और पाकिस्तान सुपर लीग के 24वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स का 206 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर 1 गेंद कबल हासिल कर लिया। इवेंट में मुसलसल तीसरी और मजमूई तौर पर छठी कामयाबी अपने नाम कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि मईशत तबाह करने वाला आज सियासी अदम इस्तेहकाम के जरिए इसकी बहाली रोकने की साजिशें कर रहा है। जो अदालत के बुलाने पर भी नहीं जाता, ये शख्स अदालत के साथ वो कर रहा है जो इसने IMF प्रोग्राम, कौमी मफादात और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ किया। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि ये शख्स अदालत के साथ वो कर रहा है जो इसने आइन, पार्लियामेंट, इदारों, मीडिया के साथ किया। मजीद बना वज़ीर आज़म ने ख़वातीन के आलमी दिन पर इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की में इनके किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता।
خواتین کا عالمی دن بین الاقوامی سطح پر خواتین کے معاشرے میں کلیدی کردار کو پہچاننے اور انسانی تہذیب کے ارتقاء میں ان کی خدمات کے اعتراف کا دن ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انسانی معاشرے کی ترقی خواتین کے تعمیری کردار کے بغیر ممکن نہ تھی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ معیشت تباہ کرنے والا آج سیاسی عدم استحکام کے ذریعے اس کی بحالی روکنے کی سازشیں کر رہا ہے۔ جو عدالت کے بلانے پر بھی نہیں جاتا، یہ شخص عدالت کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو اس نے IMF پروگرام، قومی مفادات اور پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ کیا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ یہ شخص عدالت کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو اس نے آئین، پارلیمنٹ، اداروں، میڈیا کے ساتھ کیا۔ مزید برآں وزیر اعظم نے خواتین کے عالمی دن پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی میں ان کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین کا عالمی دن بین الاقوامی سطح پر خواتین کے معاشرے میں کلیدی کردار کو پہچاننے اور انسانی تہذیب کے ارتقاء میں ان کی خدمات کے اعتراف کا دن ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انسانی معاشرے کی ترقی خواتین کے تعمیری کردار کے بغیر ممکن نہ تھی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ خواتین کو سماجی اور اقتصادی طور پر بااختیار بنانے کی ضرورت ہے۔ ٹویٹر پر خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جاری بیان میں ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا تھا کہ خواتین کو ترقی اور آگے بڑھنے کے مساوی مواقع دینے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ خواتین ٹیک، ایجوکیشن، کیریئر اور گورننس میں کم نمائندگی رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز تک خواتین کی رسائی بہتر بنانے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ڈیجیٹل تقسیم کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ خواتین کو سماجی اور اقتصادی طور پر بااختیار بنانے کی ضرورت ہے۔ ٹویٹر پر خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جاری بیان میں ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا تھا کہ خواتین کو ترقی اور آگے بڑھنے کے مساوی مواقع دینے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ خواتین ٹیک، ایجوکیشن، کیریئر اور گورننس میں کم نمائندگی رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز تک خواتین کی رسائی بہتر بنانے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ڈیجیٹل تقسیم کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان مشکل معاشی حالات سے کامیابی سے باہر نکل آئے گا۔ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل چکا ہے، ملک کی ترقی کرے گا اور ہم ایک خوشحال قوم بن کر ابھریں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی موجودگی میں کاروباری شخصیات سے ملاقات میں آرمی چیف نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ موجودہ معاشی مشکلات پر قابو پا لیا جائے گا۔ انہوں نے کاروباری افراد سے کہا کہ وہ پرعزم اور پراعتماد رہیں۔ قوم پر مشکلات آتی ہیں اور ہمیں مشکل حالات کا سامنا ہے، لیکن بدتر حالات کو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور ہم قائم و دائم رہیں گے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان مشکل معاشی حالات سے کامیابی سے باہر نکل آئے گا۔ ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے وہ ٹل چکا ہے، ملک ترقی کرے گا اور ہم ایک خوشحال قوم بن کر ابھریں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی موجودگی میں کاروباری شخصیات سے ملاقات میں آرمی چیف نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ موجودہ معاشی مشکلات پر قابو پا لیا جائے گا۔ انہوں نے کاروباری افراد سے کہا کہ وہ پرعزم اور پراعتماد رہیں۔ قوم پر مشکلات آتی ہیں اور ہمیں مشکل حالات کا سامنا ہے، لیکن بدتر حالات کو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور ہم قائم و دائم رہیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 402C کو آئین کے خلاف قرار دے دیا۔ عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے جس کے مطابق آئین آرٹیکل 45 کے تحت صدر کو سزا معاف یا ختم کرنے کا اختیار برتر ہے۔ اس ضمن میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جس پر 4 سال بعد بھی عمل نہیں ہو سکا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ چیف سیکرٹری سپریم کورٹ فیصلے پر عمل کا معاملہ وزیر اعلیٰ کے نوٹس میں لائے۔ IGG جیل خانہ جات کو یہ رپورٹ مناسب احکامات کے لیے صوبائی حکومت کو بھیجی جائے۔ سپرنٹنڈنٹ جیل بیمار قیدیوں کی قبل از وقت رہائی کے لیے رپورٹ IGG جیل کو بھیجنے کا ذمہ دار ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 402C کو آئین کے خلاف قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا جس کے مطابق آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت صدر کو سزا معاف یا ختم کرنے کا اختیار برتر ہے۔ اس ضمن میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جس پر 4 سال بعد بھی عمل نہیں ہو سکا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ چیف سیکرٹری سپریم کورٹ فیصلے پر عمل کا معاملہ وزیر اعلیٰ کے نوٹس میں لائے۔ IGG جیل خانہ جات کو یہ رپورٹ مناسب احکامات کے لیے صوبائی حکومت کو بھیجی جائے۔ سپرنٹنڈنٹ جیل بیمار قیدیوں کی قبل از وقت رہائی کے لیے رپورٹ IGG جیل خانہ جات کو بھیجنے کا ذمہ دار ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شاہد کریم نے PTI چیئرمین عمران خان کی گرفتاری اور کارروائیوں سے بچنے کے لیے درخواست پر لاہور ہائی کورٹ آفس کا اعتراض ختم کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ آفس کو عمران خان کی درخواست بینچ کے روبرو لگانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ آفس نے جن کو فریق بنانے کا اعتراض لگایا انہیں ڈیلیٹ کرنے کو تیار ہیں۔
عمران خان نے گرفتاری اور کارروائیوں سے بچنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ آفس نے اعتراض لگایا تھا کہ درخواست کے ساتھ مصدقہ نقول نہیں اور درخواست میں متعلقہ لوگوں کو فریق بنایا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شاہد کریم نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی گرفتاری اور کارروائیوں سے بچنے کے لیے درخواست پر لاہور ہائی کورٹ آفس کا اعتراض ختم کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ آفس کو عمران خان کی درخواست بینچ کے روبرو لگانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ آفس نے جن کو فریق بنانے کا اعتراض لگایا انہیں ڈیلیٹ کرنے کو تیار ہیں۔ عمران خان نے گرفتاری اور کارروائیوں سے بچنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ آفس نے اعتراض لگایا تھا کہ درخواست کے ساتھ مصدقہ نقول نہیں اور درخواست میں متعلقہ لوگوں کو فریق نہیں بنایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کے حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب نے پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کو مراسلہ لکھ دیا ہے۔ محکمہ داخلہ نے مراسلے میں کہا کہ آج تحریک انصاف کی ریلی کے لیے سیکورٹی انتظامات سخت کیے جائیں گے۔ لاہور میں آج خواتین کے عالمی دن پر خواتین مارچ بھی ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی قیادت قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون یقینی بنانے۔ مراسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک کی موجودہ سیکورٹی صورتحال میں عوامی اجتماعات کا ہونا مناسب نہیں۔ تحریک انصاف نے آج زمان پارک سے دوپہر 1 بجے ریلی نکالنے کا اعلان کیا۔ ریلی فیروزپور روڈ سے ہوتی ہوئی داتا دربار پر ختم ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ ریلی آئین اور عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی جائے گی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کے حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب نے پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کو مراسلہ لکھ دیا ہے۔ محکمہ داخلہ نے مراسلے میں کہا ہے کہ آج تحریک انصاف کی ریلی کے لیے سیکورٹی انتظامات سخت کیے جائیں۔ لاہور میں آج خواتین کے عالمی دن پر خواتین مارچ بھی ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی قیادت قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون یقینی بنائے۔ مراسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک کی موجودہ سیکورٹی صورتحال میں عوامی اجتماعات کا ہونا مناسب نہیں۔ تحریک انصاف نے آج زمان پارک سے دوپہر 1 بجے ریلی نکالنے کا اعلان کیا۔ ریلی فیروزپور روڈ سے ہوتی ہوئی داتا دربار پر ختم ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ ریلی آئین اور عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی جائے گی۔ آئی ایم ایف کو سٹاف لیول کے معاہدے پر دستخط کی جانب بڑھنے کے لیے کثیر جہتی اور دو طرفہ قرض دہندگان سے بیرونی فنانسنگ کے تمام راستوں پر تصدیق ملتی جا رہی ہے۔ کچھ دیگر معمولی مسائل اب تک حل طلب ہیں، لیکن پاکستانی حکام اب بھی پر اعتماد دکھائی دے رہے ہیں کہ اس جاری ہفتے کے اندر سٹاف لیول معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ سرکاری ذرائع نے مطابق تصدیق کی ہے کہ تمام ممکنہ راستوں سے بیرونی فنانسنگ پر 200% تصدیق حاصل کیے گئے بغیر سٹاف لیول معاہدے پر نہیں ہوگا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت 39 روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے نگران صوبائی کابینہ کی تجویز کردہ قیمت 39 روپے فی من کی حتمی منظوری دے دی ہے، جس کے ساتھ ہی امدادی قیمت 3800 روپے یا 4000 روپے مقرر کرنے کی متضاد خبریں دم توڑ گئی ہیں۔ علاوہ ازیں پنجاب کے غریب خاندانوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 1 ماہ کے لیے درکار آٹے کی قیمت کے برابر کیش سبسڈی دی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے کیش سبسڈی کی رقم کا تعین آئندہ چند روز میں کر لیا جائے گا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت 3900 روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نے نگران صوبائی کابینہ کی تجویز کردہ قیمت 3900 روپے فی من کی حتمی منظوری دے دی ہے، جس کے ساتھ ہی امدادی قیمت 3800 روپے یا 4000 روپے مقرر کرنے کی متضاد خبریں دم توڑ گئی ہیں۔ علاوہ ازیں پنجاب کے غریب خاندانوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 1 ماہ کے لیے درکار آٹا کی قیمت کے برابر کیش سبسڈی دی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے کیش سبسڈی کی رقم کا تعین آئندہ چند روز میں کر لیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات پر شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی تاجر برادری پی ٹی آئی کی حکومت گرانے میں شامل تھی۔ یہ لوگ صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ جنرل باجوہ کو بھی کہتے تھے کہ لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے۔
یہ کر دیں وہ کر دیں، ان کا کاروبار یہ افراد کے بیک گراؤنڈ چیک ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں اصل حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی کوئی حیثیت نہیں، یہ اپنی مرضی سے پانی بھی نہیں پی سکتے۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواز چودھری کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے۔ فواز چودھری نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات پر شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی تاثر برادری پی ٹی آئی کی حکومت گرانے میں شامل تھی، یہ لوگ صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ جنرل باجوہ کو بھی یہی کہتے تھے کہ لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد لوک ورثہ میوزیم میں خواتین کے عالمی دن پر پاکستانی ہنرمند خواتین اور فنکاروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر محنت کش دستکار خواتین کے ہاتھوں سے بنی اشیاء کی نمائش بھی کی گئی۔ تقریب میں اسلام آباد کے مختلف سکولز، کالجز کی طلبات نے بھی شرکت کی۔ مہمان خصوصی وفاقی سیکرٹری فارینہ مظہر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین پاکستان کی ترقی کا اہم جز ہیں۔ پاکستان نے خواتین کو ہمیشہ آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا اور باعزت مقام ادا کیا۔ وفاقی سیکرٹری نے خواتین کے اسٹالز کا بھی معائنہ کیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو پنجاب پولیس کی کمان سنبھالے 40 روز مکمل ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے ڈکیتی، قتل اور اغوا برائے تاوان سمیت سنگین وارداتوں میں مطلوب 1400 سے زائد اشتہاریوں سمیت 9000 سے زائد ملزمان کو حراست میں لیا۔ آئی جی پنجاب نے کوہ نور نیوز کے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ زیادہ اشتہاری گرفتار کی۔ پنجاب کے شہریوں، مجھے پنجاب پولیس کی کمان سنبھالے ہوئے 40 دن ہو چکے ہیں۔ پنجاب پولیس کی موٹیویشن اور ویلفیئر کا خیال کر کے اسی پنجاب پولیس نے پچھلے 40 دنوں میں 9000 سے زیادہ اشتہاری گرفتار کیے ہیں، جن میں 1400 سے زیادہ ایک کیٹیگری کے اشتہاری ہیں، یعنی قتل، ڈکیتی اور رابری وغیرہ۔ آپ کو سن کے خوشی ہوگی، ان کے اندر وہ 8 اشتہاری بھی شامل ہیں جو انٹرپول کی مدد سے ملک کے باہر سے پکڑ کے ہم نے لا کے جیلوں میں ڈالے ہیں۔ سی ٹی ڈی نے ان 40 دنوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 200 سے زیادہ کیے ہیں، جن میں 4 خطرناک دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں اور 47 گرفتار کر دیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں، جب کوئی کرمنل، جب کوئی دہشت گرد ہم پہ گولی چلائے گا، ہم واپسی اس کا جواب دیں گے۔ 22 ایسے کرمنلز ہلاک ہو چکے ہیں جنہوں نے پولیس کے اوپر گولی چلائی، جن میں وہ 3 ریپسٹ بھی شامل ہیں جنہوں نے 4 خواتین کے ساتھ ڈکیتی کے دوران زیادتی کی تھی۔ اس کے علاوہ 27 زخمی ملزمان کو ہم نے ہسپتالوں تک پہنچایا، کیونکہ ہم انسانیت میں بھی یقین رکھتے ہیں۔ جواب میں ہمارے 6 جوان زخمی ہوئے، جن میں سے کل ایک نے سینے میں بھی گولی کھائی ہے اور ایک جوان ہمارا شہید ہوا ہے۔ ہم اس کی فیملی کا انشاءاللہ تعالی بھرپور خیال رکھیں گے اور اس کے جواب میں ہم ان کرمنلز کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ جیسے ہم نے 140 گینگز کو گرفتار کیا ہے ان 40 دنوں میں، اور اس کے نتیجے میں 1000 سے زیادہ مقدمات ہم نے ٹریس کر کے یکسو کیے ہیں اور 400 سے زیادہ ملزمان کو جیلوں میں بھیجا ہے۔ آپ کا ہم پہ پرچے نہ درج کرنے کا ایک قرض تھا۔ 16,500 وہ کیسز درج کیے ہیں جو میرے تعیناتی سے پہلے کے پینڈنگ تھے۔ یہ قرض ابھی پورا ادا نہیں ہوا۔ ان کیسز کو مکمل پروفیشنلزم کے ساتھ یکسو کیا جائے گا۔ 4300 وہ کرمنلز جو آپ کے بچوں کی رگوں میں اندھیرا اتارتے تھے اور نارکوٹکس بیچتے تھے، انہیں جیلوں میں بھیجا جا چکا ہے اور انشاءاللہ ان کو سزا دلائی جائے گی۔ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اب آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آگے بڑھیے، ان دہشت گردوں کے خلاف، کرمنلز کے خلاف، گندے لوگوں کے خلاف، منشیات فروشوں کے خلاف بغیر خوف و خطر پولیس کو اطلاع دیں۔ اور اگر ہمارے سے کوئی شکایت ہے، ہماری کوئی کوتاہی ہے، ہماری اکاؤنٹیبلٹی چاہیے، تو ابھی فون اٹھائیں 1787 پہ۔ ہفتے کے 7 دن آپ کی پولیس آپ کو جواب دہ ہے اور انشاءاللہ تعالی
आपकी इंफॉर्मेशन से और आपकी की हुई अकाउंटेबिलिटी से हम आपको महफूज बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पंजाब सांगा मांगा जंगल में डीसी कसूर की जानिब से 1 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड हवा में चलाया हुआ तीर साबित हुआ। इंतजामिया को सुबकी का सामना करना पड़ा। सांगा मांगा ब्लॉक नंबर 5 में महकमा जंगलात ने तकरीबन 1 लाख पौधे लगाने का ऐलान कर रखा था, जिसमें कमिश्नर लाहौर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। शाम तक कमिश्नर के ना पहुंचने पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी और असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा शजरकारी मुहिम की खानापुरी का आगाज किया गया। तकरीब में दूर दराज से स्कूल के बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह बसों में लाया गया। टंडोला यार्ड में नए एसएसपी सैयद सलीम शाह की सरबराही में पुलिस की जराइम पेशा अफराद और मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां। एसएसपी का कहना है कि टंडोला यार्ड को मनशियात फ्री बनाकर छोड़ेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ फराइन एसपी ऑफिस में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं एसएसपी टंडोला यार्ड ऑफिस के अंदर, जहां हमारे साथ नए तैनात होने वाले एसएसपी सैयद सलीम शाह साहब मौजूद हैं। अंग्रेज़ी में कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो इस वक्त जो आते ही एसएसपी साहब ने जो टंडोला यार्ड के अंदर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, उनके हवाले से इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। जैसा कि हमारा ये अज़म है कि इंशाल्लाह टंडोला यार्ड को मंशियात से पाक करेंगे, और जैसे ही मैं इधर आया तो मैंने मंशियात के अगेंस्ट क्रैक डाउन शुरू किया। 60 के से ऊपर जो है वो हमने FIRs रजिस्टर की है, और तमाम किस्म की जो मंशियात है उसके खिलाफ हम क्रैक डाउन कर रहे हैं। एक होते हैं मंशियात फरोश और एक होते हैं उनके सहूलतकार। तो मंशियात फरोशों के खिलाफ तो माशाल्लाह कार्रवाइयाँ बड़ी उरूज पर हैं, तो उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी। जी बिल्कुल, जो मेन डीलर्स हैं, जो सहूलतकार हैं, अक्रॉस द बोर्ड विदाउट एनी डिफरेंस, क्योंकि जो मंशियात फरोश है या क्रिमिनल है, ना उसी का किसी ज़ात से ताल्लुक़ है, ना किसी कबीले से, ना किसी कौम से। क्रिमिनल होता है, तो बगैर किसी डिफरेंस के क्रैक डाउन होगा। जो भी हमारा अगर पुलिस डिपार्टमेंट का मिला होगा तो उसका फिर पुलिस डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसी को भी हम उसी कैटेगरी में ला के मंशियात फरोशों की कैटेगरी में ला के और उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। एसएसपी टंडोला यार्ड सैयद सलीम शाह साहब इन्होंने अज़म किया है कि टंडोला यार्ड को मंशियात से पाक करना है, और इंशाल्लाह साफ़ी बिरादरी भी इनके साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करेगी। और इंशाल्लाह सांगा मांगा जंगल में डीसी कसूर की जानिब से 1 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड हवा में चलाया हुआ तीर साबित हुआ। इंतजामिया को सुबकी का सामना करना पड़ा। सांगा मांगा ब्लॉक नंबर 5 में महकमा जंगलात ने तकरीबन 1 लाख पौधे लगाने का ऐलान कर रखा था, जिसमें कमिश्नर लाहौर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। शाम तक कमिश्नर के ना पहुंचने पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी और असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा शजरकारी मुहिम की खानापुरी का आगाज किया गया। तकरीब में दूर दराज से स्कूल के बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह बसों में लाद कर लाया गया। खुद तो अफसरान साव में बैठे रहे और बच्चों को धूप में खड़ा कर दिया गया, जिसके बायस बाद बच्चों की हालत गैर हो गई। जंगल की इंतजामिया अफसरान बाला की खिदमत पर मामूर रही, जबकि बच्चों और दीगर आए लोगों को पानी तक नहीं पिलाया गया। मकामी सहाबियों को भी तकरीब में मदऊ नहीं किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।